मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मैं औरतों से कहता हूं, तुम शौहर की प्राइवेसी में जितना मर्जी घुसोगी ना, तुम्हें टेंशन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। शौहर के पास तुम्हें बेवकूफ बनाने के इतने रास्ते हैं, क्योंकि घर से जो घर में होता है उसकी निगरानी हो सकती है, जो घर से बाहर है उसकी कौन निगरानी करेगा। लेकिन नहीं, एक है कुछ ना कुछ, फिर वो लड़ाइयां होती हैं, बदगुमानियां होती हैं, तलाकें होती हैं। छोड़ दो यार, तुम्हारा जब मियाँ घर में आता है, भाई मेरे मियाँ से अच्छा इस कायनात में कोई भी नहीं है, बहुत शरीफ आदमी है, कभी भी आंटियों को नजर उठा के नहीं देखता, कभी जरूरत हो तो टिकटिकी बांध के देख लेता है। इतना बेहया नहीं है कि नजर उठा के छोड़ो, क्या जरूरत है। दुनिया मुसाफिर खाना है भाई। अगर तुम्हें यह लगे कि मेरा मियाँ अच्छा है, हकीकत में ना हो, और इससे तुम्हारा टाइम अच्छा गुजर जाए, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है? क्या ख्याल है? नहीं यार, ये समझ में। देखो, औरत को अगर ये लगे कि मेरा मियाँ दुनिया का बहुत अच्छा इंसान है, और उसका मर्द का सुलूक अपनी बीवी के साथ अच्छा हो, बाहर क्या कर रहा है आप ये समझो कि बहुत अच्छा है, कोई गलत एक्टिविटी में नहीं है, और इससे आपकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर के खत्म हो जाए, आखिरत में पता चले कि ये ऐसा था। दुनिया अच्छी गुजर गई कि नहीं गुजर गई, तो आखिरत में तो अल्लाह आपको वैसे ही आपके अमाल का अच्छा बदला दे देगा। ये नहीं तो कोई दूसरा अच्छा मियाँ अल्लाह ऑल्टरनेट के तौर पे दे देगा आपको। लेकिन दुनिया अच्छी गुजर गई ना सुकून से? नहीं, पूरा रिपोर्ट होनी चाहिए, सुबह निकल के किधर गया, वहां से। अब मैं देख रहा हूं जो मियाँओं ने, एक बात खूब समझ लो, मैं तुम लोग को खराब करना मकसद नहीं है, जब शादी हुआ करे ना, बेगम को शुरू में बता दो कि रिमोट कंट्रोल की तरह मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। जिन लोगों ने शुरू में शरीफ शुरफा बनने की कोशिश की, कुछ लोग ऐसे नेक शरीफ शुरफा होते हैं, जब शादी हो गई, बेगम सुबह जा रहे हैं, बेगम पूछती है, दुल्हन पूछती है कहाँ जा रहे हैं, बेगम ऑफिस टाइम हो रहा है, तो आज तो छुट्टी थी आपकी, छुट्टी नहीं थी ली आपने? नहीं, मैं असल में फ़ौज में हूँ या किसी ऐसे इदारे में हूँ, मैं छुट्टी नहीं कर सकता, या मेरी ड्यूटी बहुत सख्त है, कंपनी ने मुझे जो छुट्टियाँ दी थी पूरे साल में मैं वो ले चुका हूँ, तुम्हारे अब्बा ने शादी डिले की थी, पूरी ना रिपोर्टें पेश करना शुरू कर देगा। बेगम कहती ये होता है मियाँ। मैंने एक सवाल पूछा, पूरे थीसिस इसने मेरे सामने रख दिए। फिर आप सुबह जा रहे हैं, पूछ रही है आज लेट हो गए आधा घंटा। बेगम वो असल में ट्रैफिक में मैं बहुत फंस गया था। बेगम कहे कि कितना अच्छा मियाँ है, अच्छा वीडियो बना के भेजें, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं आपने, आप क्योंकि आप क्या है, फेयर हैं, मुनाफकत आपके करीब से भी नहीं गुजरी। बेवकूफ है भाई, ये तू बेवकूफ है। अभी होता क्या है ऐसे लोगों के साथ, आप फेयर हैं, आपने वीडियो बना के भेज दी, देखो ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं। बेगम को एतमाद आ गया, मेरा मियाँ झूठ कभी नहीं बोलता, माशाल्लाह ऐसा मियाँ होता है। उस टाइम पे आप पहुंच गए, फिर सुबह जा रहे हैं, फिर कहीं दोस्तों के साथ बैठे हुए, इतवार के बयान। बेगम ने पूछा कहाँ हो, इतवार के बयान में बैठा हुआ हूँ। दूसरी शादी से मुतासर तो नहीं हो रहे? नहीं, आज मुफ्ती साहब का ये टॉपिक ही नहीं है, ये देखो मैं तुम्हें लाइव थोड़ा सा सुना दूं, वगैरह वगैरह। खुदा की कसम, कुछ दिनों में तुम्हारी जो हालत होगी ना, और तुमसे ज्यादा खराब हालत तुम्हारी बीवी की होगी। ये वो लाड है जिससे आपके घर तबाह हो जाएगा कल। जिन लोगों ने इस तरह से जिंदगी गुजारी है, जिंदगी अजाब में आ गई उनकी, और बिल आखिर नुकसान इसका औरत को ही होगा, नुकसान औरत को होगा। मैं कभी घर से बाहर हूं ना, मेरे घर वालों का फोन आए कहां है, तो कहीं हूं, बस ये रिपोर्ट पेश करना मेरे जिम्मे जरूरी नहीं है। इसमें उनका फायदा है, उनको आदत ही ना डालो इसकी। बीसियों जगह होती हैं जहां इंसान फंसा हुआ होता है, नहीं जा सकता टाइम पे। हमारे अभी हम पंजाब से आ रहे थे, फ्लाइट लेट, अब धुन की वजह से फ्लाइटों पे फ्लाइटें लेट हुए जा रही हैं। 5 घंटे लाहौर एयरपोर्ट पे बैठे रहे, फिर लेट, कैंसिल ही हो गई अगले दिन। अब वो क्या बोलूंगा, किसी के घर की बातें नहीं करनी चाहिए। तो हमारे एक रिलेटिव थे, उनकी बेगम का फोन आया, वो यकीन ही नहीं कर रही कि फ्लाइट कैंसिल हुई है, वो यकीन ही नहीं कर रही कि, वो कह रही है टोपी करा रहे हो सही है ना। एक और हमारे दोस्त हैं, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है, वो बेचारे, उनकी उम्र हो गई है 60 साल के हो गए, वो कह रहे हैं यार ऐसा रिमोट कंट्रोल की तरह मैंने शुरू में बस कंट्रोल में आ गया, तो अब मेरी तो जिंदगी अजाब बन गई है, कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं बैठ सकता, बहनों के पास तक नहीं बैठ सकते। इसमें फिर लड़ाइयां होगी, नुकसान इसमें औरत को ही है। भाई बेगम को बताओ, बेगम रुखसती तुम्हारी हुई है, मेरी नहीं हुई है।
تم آئی ہو وہاں سے ہجرت کر کے یہاں باؤنڈ ہوئی ہو. میں تو جیسا جمشید تھا ویسے کا ویسے ہی جمشید ہوں. میں صرف اتنا باؤنڈ ہوا ہوں کہ تمہارے حقوق ادا کروں گا, نان نفقہ, اور تمہیں پراپر ٹائم دوں گا. اب کون سا ٹائم دوں؟ یہ کوئی آفس نہیں ہے کہ 8 بجے آنا ہے اور شام کو 8 بجے نکلنا ہے میں نے, یا جہاں بیٹھا رہوں میں تمہیں بتا. اتنا تو فوج میں فوجی نہیں بتا رہے ہوتے اپنے آفیسر کو کہ کس وقت کہاں بیٹھا ہوں میں. تو اس سے زندگی آپ بھی, یہ شروع میں یہ لوگ کر لیتے ہیں یہ, پھر اس کے بعد آپ بھی ڈپریشن میں, گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں, اور بالآخر نقصان اس کا عورت ہی کو ہوتا ہے. تو اتنا لاڈ شروع میں مت دو کہ افورڈ کرنا مشکل ہو جائے اس کو. بیگم کو سمجھا دو, بیگم میں کوئی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں ہوں, میرے کسی سے کوئی تعلقات نہیں ہیں, لیکن گھر پہ میں, اور رات کو جلدی گھر پہ آیا کرو. ایک آدھ دفعہ کبھی لیٹ ہو جاتا ہے, شریف آدمی رات کو کہاں ہوتا ہے, گھر پہ ہوتا ہے. یہ شروع سے روٹین بناؤ, شروع سے. کبھی لیٹ ہو گئے تو بھائی مجھے آج کام ہے, میں دیر سے آؤں گا, بس اتنا کافی ہے. میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں, میں یہ کھا رہا ہوں, میں وہ کھا رہا ہوں. اس سے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن یہ زندگی عذاب بنتی ہے اس سے. اور جن گھروں میں مجھے لوگ بولتے تھے یہ کون سا طریقہ ہے یار, اچھا اس سے شروع میں جھگڑا ہوگا, آپ گھر سے باہر ہو, بیگم پوچھ رہی کہاں, کہیں, جواب میں کیا ہوں, کہیں. شروع میں لڑائی ہوگی اس سے, پھر ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے گا. شروع میں لڑائی ہوتی ہے اس سے, کیوں بتا کیوں نہیں رہے, بتا کیوں نہیں رہے. میں نے کہا میں بھائی میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں چاند پہ پہنچا ہوا ہوں اس وقت, میں لوکیشن نہیں شیئر کر سکتا. حالانکہ میں کہیں نہیں بیٹھا ہوتا, میں ہو سکتا ہے ادھر ہی گائے کے پاس بیٹھا ہوا ہوں, لیکن عادت کیوں بنائے بھائی ہم اس کی. ہر وقت اپنے ماں باپ کو نہیں رپورٹ پیش کی جا سکتی, ہر وقت آدمی دماغ وہ ہو جاتا ہے اس سے. تو جب بڑا ہو جاتا ہے آدمی, بچے تو ٹھیک ہے, بچوں پہ تو کیئر ہونی چاہیے, اب تو بڑے ہو گئے نا, جب شادی تو جب بڑے ہوئے تبھی تو ہوئی ہے نا شادی. اب لوگ زیادہ اچھا بننے کے چکر میں ایک ایک چیز کی رپورٹ بیگم کو پیش کر رہے ہیں, پھر آمدنیں بھی پوری بتا رہے ہوتے ہیں اس کو. لوگوں نے بہت نیک بن کے ایسا کیا, پوری تنخواہ لا کے بیگم کو پکڑا دی کہ ٹوٹل میری آمدن یہ ہے. اب پھر پورے مہینے بیگم سے بھیک مانگتے رہتے ہیں, وہ پان گٹکے کے پیسے دے دو, یہ دے دو. نتیجہ کیا نکلتا ہے, نہ وہ کہیں صدقہ کر سکتے ہیں, نہ بزنس میں آگے سوچ سکتے ہیں. اب کوئی بہت ہی نیک شریف بیگم, نیک تو ہونا الگ بات ہے, لیکن اتنا کسی کا دماغ ہو, وہ 100 میں کوئی ایک خاتون ایسی ہو سکتی ہے جو پھر آپ کا ساتھ دے, ورنہ تو بھائی بڑے مسائل ہو جاتے ہیں اس سے. آج ہی کی بات ہے, ایک صاحب آئے کہنے لگے میرے بیگم, میں نے گھر بنایا, میری بیگم کہہ رہی میرے نام کر دو. آج ہی کی بات ہے, تو آپ سے مشورہ ہے میں کر دوں. میں نے کہا کیوں کہہ رہی ہے, کوئی آپ کے بارے میں ریپوٹیشن خراب ہے کہ کوئی بعض دفعہ مرد نان نفقہ نہیں دے رہا ہوتا, خطرہ ہوتا ہے کہ گھر بیچ باچ کے چرس میں اڑا دے گا. وہاں تو ہم بھی مشورہ دیتے ہیں بھائی بیگم کے نام کر دو, ہم بھی دباؤ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تو تمہارے مرنے کے بعد سہولت سے زندگی گزارے نا. ہمیں پتہ ہے یہ اڑا دے گا, یاشی میں شراب کباب میں اڑا دے گا, ایسے میں تو ٹھیک ہے. لیکن پڑھا لکھا آدمی ہے, نارمل آدمی ہے, بچوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے. اب وہ کہنے لگے مجھے بہت دباؤ ہے, میرے بچے بھی بہت دباؤ ڈال رہے ہیں کہ گھر میں بیگم کے نام کر دوں, اور میری بیگم بھی بہت دباؤ ڈال رہی ہے کہ گھر کس کے نام کر دو, میرے نام کر دو. میں نے پوچھا کوئی نان نفقے میں پرابلم, کہہ رہے نہیں کوئی شکایت نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیوں, کہہ رہے بس وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے, کہ آپ ہم پہ اعتماد نہیں ہے. میں کہا عجیب بات ہے. میں نے کہا 1 لاکھ روپے دے دو. کہتے ہیں کیوں, پوچھو گے نا آپ کیوں, کہ آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ حماقت نہیں کرنا, آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے بیوی بچوں ہی کا ہے, اور آپ کی صحت سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ کے مرنے کا چانس. ان کو میں نے کہا نہیں, دل چاہ رہا تھا کہنے کا. تو یہ بات ہی غلط ہے بھائی آپ کے مرنے کے بعد جائے گا نا, اگر اللہ نہ کرے بیگم پہلے مر گئی تو وہ تو ویسے ہی دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے پھر. تو خام خواہ کی نا نیک بننے کی نا, ایکسٹرا آرڈینری جو نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں, ہر چیز میں شریعت نے بیلنس کا حکم دیا ہے. کس کا؟ اعتدال. ہر چیز میں اعتدال ہے بھائی. دیکھو اللہ نے ہمیں حکم دیا بیوی سے محبت کریں, ساتھ ساتھ سربراہ بھی بنایا ہے, اس کو لے کے چلنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی. وہ دوست تھوڑی ہے, فرینڈ تھوڑی ہے, گرل فرینڈ نہیں ہے وہ آپ کی, اس کی ذمہ داری ہے آپ پر. اس کی تربیت, اس کی جو ہیلتھ ہے, مینٹلی ہیلدی رہے, وہ دماغ خراب نہ ہو اس کا. بچے کو بہت زیادہ لاڈ پیار دینا شروع کر دے باپ, ہر مطالبہ پورا کر رہا ہے, تو لوگ کیا کہیں گے؟ محبت تو کرتا ہے لیکن بچے کو بگاڑ رہا ہے. لوگ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یار جو کہتا ہے تو یہ تو بگڑ جائے گا, جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو چوریاں کرے گا, ڈکیتی کرے گا. لہذا باپ کیا کرتا ہے؟ وہ بچے کے مطالبے پورے بھی کرتا ہے, اور بہت سے مطالبوں پہ نو بھی کہہ دیتا ہے. کیوں کہتا ہے؟ اب بچہ کہہ رہا ہے مجھے یہ چاکلیٹ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, باپ کہتا ہے نہیں,
تو کوئی باپ کو یہ تانا دیتا ہے کہ تجھے اپنے بچے سے نفرت ہے؟ کوئی تانا دیتا ہے؟ نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے جہاں بچے سے محبت ہے وہاں یہ بچے کا سرپرست بھی ہے, اس کے ذمہ اس کی تربیت بھی ہے. تو ایسے ہی انگریزوں کا یہ تصور ہے کہ میاں بیوی بس ایک جیسے ہوتے ہیں. نا 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 نا, اسلام نے کہا ہے کہ جس باپ نے اپنی بیٹی تمہیں دی ہے تو سنبھالنا بھی اب کس کے ذمہ ہے؟ صرف کھلانا پلانا نہیں ہے, سنبھالنا ہے. تو سنبھالنے میں یہ ہے کہ بیلنس لے کے چلنا ہے, اتنا زیادہ نہیں ہو کہ وہ بس کہیں کے بھی نہیں رہو آپ, وہ اس کو نقصان ہوگا اس کا فیوچر میں چل کے. وہ ایسا کنٹرولنگ سسٹم آ جائے گا نا کہ بس گئے کام سے آپ, اسی کا نقصان ہے کل جا کے اس کا. تو خیر میں بتا رہا تھا کہ وہ جو یوسف علیہ السلام کی خبر مصر میں پھیلی ایک دم اسپیڈ کے ساتھ, پھیلتی چلی گئی پھیلتی چلی گئی پھیلتی چلی گئی. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ مثبت چیزیں کم پھیلتی ہیں, منفی چیزیں زیادہ پھیلتی ہیں. لیکن سورہ حجرات میں اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے, اور قرآن میں دوسرے مقامات پر, مثبت چیزوں کو زیادہ پھیلاؤ, منفی چیزوں کو بالکل بھی نہ پھیلاؤ. تو ہم تو بالکل الٹا چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ عبداللہ بن مسعود کے پاس 4 گواہ آئے کہ ہم نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, حالانکہ ان کے لیے گواہی دینا جائز تھا. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ, یعنی جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, کہ کاش تم اس کو ذلیل نہ کرتے. تو صحابہ کرام کبھی بھی کسی کی برائی کی خبر سن کے خوش نہیں ہوتے تھے. حتیٰ کہ نبی کے پاس جو خاتون آئی نا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, تو نبی کو بھی خوشی نہیں ہوئی تھی. نبی نے چہرہ پھیر لیا, اپنا چہرہ پھیر لیا. پھر وہ دوسری مجلس میں دوبارہ آئیں, پھر آپ نے چہرہ پھیرا اپنا. پھر تیسری مجلس میں دوبارہ آئیں, پھر چہرہ پھیرا آپ نے اپنا. ہماری کیا حیثیت, ہماری کیا ہے؟ کوئی آ کے اپنی برائی بتا رہا ہو, ایک دم لڈو پھوٹنا شروع, ابے اب اس کے خفیہ راز ہمارے سامنے آنے والے. ہم جب پڑھتے تھے نا تو مجھے یاد ہے 4-5 بندے بیٹھے ہوئے تھے, اسکول کا واقعہ ہے. تو ایک لڑکے کے منہ سے کچھ اپنی نکل گیا, کوئی اس نے کوئی برائی کی ہوگی. اس زمانے کی کیا برائی ہوتی تھی, کوئی تھوڑی سی وہ بھی دیکھ لیتا تھا نا, کسی کی تصویر شیمپو کی بوتل پہ کسی خاتون کی, اس کے لیے وہ بھی اس پہ بھی عاشق ہو جاتا تھا. تو کہیں اس نے اپنی کوئی برائی بیان کی ہوگی تھوڑی سی. تو مجھے یاد ہے ہماری کلاس میں ایک لڑکا اس کے پیچھے پڑ گیا, یار پورا بتا واقعہ ہوا کیا ہے. ہم لوگ تو پیچھے ہٹ گئے, ہم نے کہا چھوڑو یار اس کا ذاتی ہے. وہ پیچھے پڑ گیا, بتا, اس کو اگل رہا ہے. میں نے اس کو جا کے بولا, میں نے کہا بھائی تو کیوں بتا رہے, اب جو ہوا بٹی پا یار, وہ کیوں اگل رہا ہے؟ تاکہ اس کی کمزوری مجھے پتا چل جائے. دیکھو انسان اگر نیوٹرل ہو کے سوچے نا, اپنے بارے میں 2 منٹ میں فیصلہ کر سکتا ہے میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی. یہ کوئی زیادہ ڈیفیکلٹ کام نہیں. اندر سے میں اچھا ہوں یا برا. کسی کی برائی سن کے خوشی ہو رہی ہے نا, اور دل چاہ رہا ہے اور اگل, سمجھ لو اندر سے کیا ہو, برے ہو. اور کسی کی برائی سن کے تکلیف ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے ہم اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت کے ساتھ, کسی نے آ کے کسی مولانا کی برائیاں کرنا شروع کر دیں, وہ اٹھ کے ہی چلے گئے. تو ہمیں نہیں پتا چلا یہ کس سلسلے میں گئے ہیں. پھر ان کے کسی بہت ہی کلوز خادم نے بتایا کہ ان کو برا لگا ہے کہ یار اچھا بھلی مجلس چل رہی تھی, آ کے کیا گند ڈالنا اس میں شروع کر دیا. اور اس غیبت کی ضرورت بھی نہیں تھی, کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جو آدمی برائی کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے, یعنی جو گناہ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بیچ سڑک میں کسی نے پہانا کر دیا, یہ بھی غلط ہے. اور جو اس برائی کے چرچے کر کے پھیلاتا ہے وہ ایسے جیسے ڈنڈی سے لے کے اس کو پوری سڑک کو کیا کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے. تو زیادہ برا کون ہوا, پہلا یا دوسرا؟ دوسرا ہوا. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے, منفی سوچ کو کیا کر دیں, ختم. ہم سب بہت زیادہ منفی سوچتے ہیں ہر سطح پہ. اچھا منفی جو باتیں کرے گا وہ چلتا بھی بہت ہے, یہ سب ایسے ہیں, یہ سب ہے. حکمرانوں میں بھی سارے برے نہیں ہوتے, یہ بھی ذہن میں رکھو. جب تک ریلیشن ہمارا نہیں تھا نا, ہم بھی سمجھتے تھے سارے 2 نمبر ہیں, لیکن ہمیں ایسے ایسے خاندانی لوگ ان میں ملے ہیں, ایسے ایسے خاندانی لوگ ملے ہیں آفیسرز میں, 18 گریڈ 20 گریڈ کے آفیسرز میں. میں نے کہا یار یہ تو ہم سے زیادہ نیک ہیں یہ. تو سارے کہیں بھی برے نہیں ہوتے میرے بھائی, اور ہر چیز ہمارے خلاف سازش بھی نہیں ہوتی. سارے کام امریکہ کے بھی برے نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا امریکہ بہت اچھا ہے, حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کے تو آپ کو کارنامے پتہ ہیں, سلو کے ایوارڈ مل رہے ہیں ان کو.
لیکن ہر چیز میں نیگیٹو سوچنا کہ وہ جو یہ کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے، حالانکہ اس کا مقصد نہیں ہوتا. بعض دفعہ وہ کر رہا ہوتا ہے چلو یار انگریز بھی انسانیت کی خدمت کر لیتے ہیں، کافر بھی کر لیتے ہیں. یہ جو پولیو کی ویکسین ہے نا، یہ گورے نے اس پہ بہت زیادہ خرچہ کیا ہے اس کو دنیا میں پھیلانے پر. اس کا مقصد جو میں نے ریسرچ کی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جو اہل ہیں ریسرچ کے، جن کو پتہ ہے معاملات کا، کہتے ہیں کہ انگریز نے اس کے کیا کوئی بچہ مر گیا تھا یا کوئی پولیو سے ہو گیا، اس نے تہیہ کیا تھا کہ میں دنیا سے پولیو کا خاتمہ کروں گا. تو اس میں اس کی بہت بڑی رقم خرچ ہوئی ہے پولیو کی ویکسین کو بنانے میں، دنیا میں پھیلانے میں. لیکن ہمارے ہاں پروپیگنڈا کیا ہے، اس میں اولاد کے جرثومے ہیں جس سے بچے پیدا نہیں ہوتے، اس میں یہ ہے، اس میں فلانا ہے، اس میں. ہم بھی یہی بیان کرتے رہے پہلے، کیونکہ ہم بھی اسی سوچ کو لے کے پیدا ہوئے بڑے ہوئے. جب ہم نے اپنے طور پہ تحقیقات شروع کی ہیں، ڈاکٹروں سے ملے ہیں، ان لوگوں سے ملے جہاں پولیو کی ویکسین بنتی ہے اور وہ ریسرچ سینٹر میں کام کر رہے ہیں اور نیک لوگ ہیں، انہوں نے بتایا بھائی کچھ بھی نہیں ہے اس میں، پوری دنیا سے خاتمہ ہو گیا. لیکن پاکستان، افغانستان اور ایک دو اور ملک ہیں افریقہ، یہ ٹھٹائی کے ساتھ اڑے ہوئے ہیں، نہیں تم ہمارے بچوں کو کیا پلا رہے ہو، زہر پلا رہے ہو. کیوں؟ یہ وہاں سے آ رہے ہیں انگریزوں سے، اور انگریز ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. بھائی وہ ہم پتہ ہے نہیں ہوتے خیر خواہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کام ہی انسانیت کے لیے وہ غلط کر رہے ہو. بہت سے کام انسانیت کو دیکھو، اللہ نے نیکی کا جذبہ انسان میں رکھا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. یہ جذبہ ہی اگر ختم ہو جائے تو مکلف ہی نہیں رہے گا اس انسان. کیا مطلب؟ گاڑی اردو استعمال کیا، آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ اب اللہ چاہتا ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے میں انسان کو اپنے احسانات بتاؤں کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے. تو انسان کے اندر اللہ نے جو سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں، وہی سافٹ ویئر یہ ڈالے ہیں کہ جب وہ سنتا ہے کہ کسی کے احسانات مجھ پر بہت زیادہ ہیں تو اس کا دل اس کے لیے نرم ہونا شروع ہو جاتا. یہ سافٹ ویئر کافر کے دل میں بھی ڈلیں اور بولو مسلمان کے دل میں بھی ڈریں. ابو جہل میں بھی تھے یہ، لیکن کیا کیا ابو جہل نے؟ حق کی مخالفت کرتے 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 وہ سافٹ ویئر وہ ریموو ہی ہو گئے، اس سے دل سیاہ ہو گیا. لیکن نیچرلی قرآن حدیث کہتی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، چاہے کافر ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو. تو ماحول خراب کرتا ہے اس کو. تو اگر کافر کے اندر رحم کا جذبہ ہی ختم ہو جائے نا، یعنی اللہ کی طرف سے ہی ختم ہو جائے، یہ سافٹ ویئر ہی نہ ہو، تو پھر میرے بھائی آزمائش کس بات کی ہے؟ آزمائش ہی ختم ہو جائے گی نا. وہ کہہ سکتا ہے میرے اندر تو رحم کا، شیر کے اندر رحم کا جذبہ ہے. ارے آپ شیر کو سمجھاؤ کہ دیکھ میں تجھے روزانہ 2 کلو گوشت کچا لا کے کھلا دیا کروں گا، ہرن کو مت چھیڑنا اب تو آئندہ کبھی. کسی دن بھوک لگ رہی ہو، ہرن سامنے آئے تو اس پہ حملہ مت کرنا، مجھے بتانا، مجھے کال کر دینا، میں تجھے کچا گوشت لا کے کھلا دوں گا، صاف ستھرا تکا مسالہ ڈال کے کھلا دوں گا میں تجھے. شیر ترس کھائے گا ہرن پہ؟ نہیں کھائے گا، اس میں ترس کا مادہ ہے ہی نہیں. ہرنی بچہ جن رہی ہوتی ہے، شیر آ کے اس پہ حملہ کر دیتا ہے، بچے کو کھا جاتا ہے، ماں کو کھا جاتا ہے. اس میں جذبہ ہی نہیں ہے. جب جذبہ ہی نہیں ہے تو اس کا امتحان ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کافر کا امتحان یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اس کے سامنے اللہ کے احسانات یاد دلائے جاتے ہیں، اس کے سامنے اسلام کی باتیں کی جاتی ہیں، جذبہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، اس کا دل ہلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کی مرضی کہ اپنے ضمیر کی بات مانے یا اپنی خواہشات کا غلام بن کے حق کا انکار کرتے. جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے جو گناہ کرتا ہے دل میں کالا نقطہ پڑتا ہے، یعنی دل شروع سے سیاہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، نہ کافر کا نہ مسلمان کا. حق کی بات کا انکار کرتے 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 دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب ہم لوگوں نے یہ فرض کر لیا کہ جو کچھ بھی ان ملکوں سے ہو رہا ہے، کوئی بھی کچھ ہمارے لیے ہو رہا ہے، وہ سب غلط ہو رہا ہے. یہ غلط ہے، یہ بہت زیادہ منفی سوچ ہے. بہت سارے کام وہاں سے ہو رہے ہیں جو ہمارے لیے ہو رہے ہیں، وہ صحیح ہو رہے ہیں. ان کے پیچھے کچھ ڈونرز ہیں یا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کا ایک جذبہ ہے ان کے دل میں. وہ پھر یہ نہیں دیکھتے مسلمان ہے، کافر ہے، ہندو ہے، کہتے ہیں سب انسانوں کو یہ سب سہولتیں ملنی چاہیے. لیکن منفی سوچ جب آپ کی ہوگی تو آپ یہ بات نہیں کر سکتے پبلک کے سامنے. پبلک یہ سننا چاہتی ہے ہر چیز کیا ہو رہی ہے؟ غلط. ڈاکٹر بھی غلط ہیں اور
پولیو بھی غلط ہے, فلانا بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, کام سارے کر رہے ہوتے ہیں, جب دوسرے کی باری آتی ہے تو کیا ہے, غلط ہے. اس سوچ سے اپنے آپ کو نکالو. یہ اسکالرس کی بات شروع ہوئی تو میں نے اس پہ بات کی. جو اسکالر بھی ہر وقت منفی باتیں منفی باتیں منفی باتیں منفی باتیں